लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी सुल्तान अहमद ने कराची से मेरे साथ शेयर की है। ये उन्होंने अब दूसरी एक स्टोरी शेयर की है मेरे साथ अपनी कज़न हफ्सा की, जिन्हें ये प्रॉब्लम है कि उन्हें गैर मरई मखलूक़ात नज़र आती हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। हफ्सा एक दफ़ा स्कूल से वापस आ रही थी। उनका स्कूल जो था उनके घर से नज़दीक ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। तो वो स्कूल खुद ही चली भी जाती थी और आ भी जाया करती थी। हिफ्सा के स्कूल के रास्ते में एक घर आता था। वो उस घर को जब भी देखती थी, वो घर उसको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता था। उसको वहाँ पर कभी कोई भी इंसान नज़र नहीं आया था, तो वो जब भी वहाँ से गुज़रती थी वो उस घर को देखा करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो स्कूल से वापसी पर उसी घर के पास से गुज़र रही थी तो हिफ्सा को किसी ने आवाज़ दी, उसका नाम लेकर। वो एकदम से हैरान हुई कि मेरा नाम लेकर मुझे किसने आवाज़ दी है। जैसे उसने पीछे पलट कर देखा तो वो एक औरत थी जो उस गेट पर खड़ी हुई थी। उसी घर के गेट के आगे उसने एक औरत को खड़े देखा जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। वो अभी उस औरत से थोड़ी दूर थी और अपने ख्याल में यही सोच रही थी कि इनको मेरे नाम का कैसे पता चला। फिर हिफ्सा ने उनसे पूछा, जी आंटी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जिस पर उन्होंने ये कहा कि बेटा, मैं आपको रोज़ यहाँ से गुजरते देखती हूँ। हिफ्सा ने ये कहा, आपको तो मेरे नाम का भी नहीं पता था, फिर आपने मेरा नाम कैसे लिया? फिर आपने मुझे कैसे बुलाया? तो उनका यही कहना था कि मैं तुम्हें यहाँ से रोज़ गुजरते देखती हूँ, तो सोचा कि आज तुमसे बात कर लूँ। हिफ्सा थोड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं ये कौन है और मुझे क्यों बुला रही है। वो उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो उनसे पूछने लग गई कि तुम कहाँ पर रहती हो? उसने उन आंटी से ये कहा कि आज से पहले तो आप मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। वो आगे से ये कहने लगी कि मैं तो 20 साल से इसी घर में रहती हूँ और रोज़ तुम्हें यहाँ से आते जाते देखती हूँ। अभी वो उनके साथ खड़ी होकर बातें ही कर रही थी। उस घर के सामने जो एक घर था, वहाँ से एक खातून निकली और उन्होंने हिफ्सा से ये कहा कि बेटा, आप किसके साथ यहाँ पर खड़ी होकर बातें कर रही हो? जिस पर हिफ्सा ने उन्हें ये जवाब दिया कि इस घर से ये आंटी निकली है और उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं उनसे बात कर रही हूँ। जैसे उसने उस तरफ पलट कर देखा तो गेट पर कोई भी नहीं खड़ा था और वो जो खातून निकली थी सामने वाले घर से, उन्होंने हिफ्सा से ये कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता, ये घर पिछले 20 साल से खाली है, फिर आप किससे बातें कर रही थी? आप जाओ यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा डरी और भागती भागती अपने घर आई और ये बात आकर अपनी मदर को बताई। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि हिफ्सा को उस घर में से भी किसी चीज़ ने इस तरह से रोका। नेक्स्ट डे हिफ्सा की मदर खुद हिफ्सा को छोड़ने के लिए स्कूल गई, मगर वापसी पर उसको लेने के लिए नहीं आई। हिफ्सा ने काफ़ी देर उनका इंतज़ार किया कि हो सकता है मुझे मेरी मामा लेने आ जाए, मगर वो नहीं आई। जब उसने बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार किया तो उसके बाद उसने यही मुनासिब समझा कि मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। जैसे ही वो अपने स्कूल से उस रास्ते की तरफ आ रही थी, उस घर के पास उसने गेट पर फिर उसी औरत को खड़े देखा और आज वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हुलिये में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो बिल्कुल बाहर की तरफ निकली हुई थी। बहुत खौफनाक उसका हुलिया था। जब हिफ्सा ने उस चीज़ को देखा तो आयतल कुर्सी पढ़ती हुई वहाँ से गुजरने लगी, उस चीज़ को इग्नोर करते हुए। जैसे ही वो उस चीज़ के पास से गुजरी, उसने हिफ्सा को ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसकी ये बात करने की देर थी, हिफ्सा ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और गिरी और बेहोश हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के बेड पर थी। फिर उसने अपनी मदर को सारी बात बताई और ऊंचा ऊंचा रोने लग गई कि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डराती है। फिर एक मौलवी साहब के पास हिफ्सा को लेकर गए। उन्होंने इसको दम किया और हिफ्सा की मदर को ये बताया
کہ اس کو اس گھر پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو اس کو نظر آتی ہے، اور وہ چڑیل اس کو بہت زیادہ ڈراتی ہے۔ اس بچی کو آپ نے بالکل بھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکالنا، اور اس کو قرآن پاک کی آیات کا ایک تعویذ بنا کر دیا، اور یہ کہا کہ اس کے گلے میں اس تعویذ کو لازمی رکھنا ہے، اس کے گلے سے یہ تعویذ نہیں نکالنا، اور یہ اکیلی گھر سے باہر بھی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ چیز باقاعدہ حفصہ کو خواب میں نظر آتی ہے، اس کو ڈراتی ہے، اور خواب میں آ کر اس کو یہ بات بار بار کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ باقی نارمل بچیوں کی طرح، اپنی ایج کی بچیوں کی طرح کھیلے کودے، خوش رہے اپنی زندگی میں، مگر وہ چاہ کر بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کو غیر مرئی مخلوقات ڈراتی ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، اور وہ چڑیل، وہ چیز اس گھر میں جو اس کو نظر آتی تھی، وہ بھی اس کو ڈراتی ہے۔ اب بھی جب کبھی حفصہ اسکول جاتی ہے تو اس کو اس گھر کی ونڈوز میں کھڑی ہوئی وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کو اپنی طرف بلاتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ آپ سب لسنرز سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ حفصہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ کی ذات اس پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، اور یہ چیزیں اس کو نظر نہ آئیں، کیونکہ ہم تو ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جس انسان کو وہ چیز اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اس کو دکھاتی ہے، پھر وہ خوف زدہ تو رہتا ہی ہے۔ یہ حفصہ کی ایک ہارر سٹوری تھی جو سلطان احمد نے کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ سلطان احمد آپ کا۔ اسی طرح لاہور سے میری ایک ریگولر لسنر ہیں شافیہ رفاقت، انہوں نے بھی ایک ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے محلے میں ہی ان کی بیسٹ فرینڈ رہتی تھی، بچپن سے وہ دونوں فرینڈز ایک ساتھ تھیں۔ ان کے گھر میں شافیہ کا ہر وقت آنا جانا تھا، وہ اکٹھی پڑھتی تھیں، اکٹھے ہی انہوں نے اپنا سارا بچپن، گروئنگ ایج تک وہ دونوں اکٹھے ہی رہیں۔ ان کے گھر میں بہت زیادہ جنات تھے، ان کی فرینڈ کے گھر میں بہت زیادہ جنات تھے۔ ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ بھی اس گھر میں ہی ہوئی، اس کے بعد ان کی فرینڈ اسی گھر میں رہتی تھیں۔ شافیہ کہتی ہیں کہ ان کی فرینڈ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے بعد ان کا گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ ادھر صرف ایک بزرگ رہتے تھے جو اس گھر کے کیئر ٹیکر تھے، اس گھر کا دھیان رکھتے تھے۔ کچھ عرصے سے وہ بھی وہاں پر نہیں تھے تو گھر بالکل خالی تھا۔ ان کے محلے کی ایک آنٹی نے ایک دفعہ کیا دیکھا کہ ان کے اس بند گھر کی کسی نے باہر سے بیل بجائی ہے، اور جب اس کا دروازہ کھلا تو اس گھر میں سے شافیہ باہر نکلی اور اس آدمی سے بات کی اور پھر ادھر چلی گئیں۔ وہ محلے کی خاتون جب شافیہ کی امی کے پاس گئیں تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، جس پر شافیہ کی امی نے یہ کہا کہ وہ اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پھر ان سے اس چیز کو کنفرم کیا کہ شافیہ کہاں ہے۔ ان کی امی نے پھر یہی کہا کہ وہ اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہے۔ تو پھر ان خاتون نے یہ بتایا کہ اگر وہ اپنی پھپھو کے گھر گئی ہے تو جو اس کی فرینڈ کا جو خالی گھر ہے جو بند ہے، وہاں سے شافیہ کیسے نکلی؟ میں نے خود اس کو دیکھا ہے کہ وہ گیٹ سے باہر آئی تھی، تو اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ اس بند گھر میں شافیہ کیا کر رہی تھی۔ شافیہ کہتی ہیں ان کے روپ میں وہ چیز محلے کی اس آنٹی کو نظر آئی۔ وہ گھر آج بھی بند ہے۔ یہ شافیہ نے ایک ہارر انسیڈنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ کہتی ہیں اور بھی اس گھر کے بہت سے خوفناک قصے ہیں جو وہ گاہے بگاہے ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہیں گی۔ بہت شکریہ شافیہ آپ کا۔ اس لیے یہ بات بالکل سچ ہے کہ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات اس حد تک قابض ہو جاتی ہیں کسی جگہ پر کہ وہاں پر وہ کسی انسان کو رہنے نہیں دیتی، پھر کبھی کبھار وہ انسانوں کی زندگیوں کا بھی نقصان کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ اس گھر میں مقیم ہوتی ہیں، وہ کسی انسان کی مداخلت وہاں پر برداشت نہیں کرتی۔ ایسی چیزوں کو جب وہاں سے بھگانے کے لیے، وہاں سے نکالنے کے لیے بھی اگر کوئی اقدام کیا جائے تو وہ الٹا آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ نقصان ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی بھرپائی نہیں ہوتی۔ ہارر انسیڈنٹ انسان کی زندگی میں ایسے اثر چھوڑ جاتے ہیں جن کو وہ کبھی چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی دونوں ہارر سٹوریز کیسی لگی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔
آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر آپ لوگ مجھے میل کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کی جتنے بھی لوگ میرے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں میں ضرور اس کو رسپانس کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں. انڈیا سے بھی ہمارے ایک لسنر ہیں طارق خان, انہوں نے بھی ایک اور ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے. انشاءاللہ وہ میں کل آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. لسنر پلیز اپنا بہت خیال رکھا کریں, آیت الکرسی پڑھا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں, باوضو رہا کریں. ایسی جگہ جہاں پر آپ کو لگے کہ غیر مرئی مخلوقات ہو سکتی ہے وہاں سے جب بھی گزرے آیت الکرسی پڑھ کے گزرا کریں. کبھی بھی ان چیزوں کے تعقب میں مت جایا کریں, کبھی بھی ان چیزوں کی کھوج میں مت جایا کریں کہ ہم جا کر ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا ہم جا کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ چیزیں انسان کو کبھی کبھار بہت زیادہ ڈراتی بھی ہیں. ہم لوگوں کے ایک ریلیٹیوز تھے, تو ان کے بیٹے تھے, وہ بھائی ان چیزوں کو بالکل مذاق سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, آج کل کے سائنٹیفک دور میں تو ان چیزوں کا وجود ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے یہ پرانے وقتوں میں پھر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہوں, مگر آج کل کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسی طرح باتوں باتوں میں وہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ مذاق کے سینس میں لے گئے اور اپنے ہی بھائی اور کزنوں کے ساتھ انہوں نے شرط لگا لی کہ میں رات کے 2 بجے قبرستان جاؤں گا اور وہاں پر آپ لوگوں کو آدھا گھنٹہ میں گھوم کر دکھاؤں گا, پورے قبرستان کا ایک راؤنڈ لگا کے آؤں گا, دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. جبکہ ان کے جو علاقے کا وہ قبرستان تھا وہ بہت قدیم قبرستان تھا اور وہاں پر باقاعدہ جو گور کن تھا وہ بتاتا تھا کہ رات کے ٹائم اکثر کچھ پرچھائیاں بھی نظر آتی ہیں, کبھی کبھار چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں, چیخوں کی خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں, اور کبھی کبھار اس طرح سے آگ کے شعلے بھی ہوا میں نظر آتے ہیں. مگر انہوں نے پھر سب باتوں کو مذاق ہی سمجھا. گھر والوں نے بہت روکا مگر وہ ان پر ایک دھن سوار تھی کہ میں آپ لوگوں کو جا کر دکھاؤں گا. ایک رات وہ چلے گئے, 2 بجے کا ٹائم تھا, وہاں پر گئے, پورے قبرستان میں چکر لگا رہے تھے. تو جو قبرستان کی بالکل بیک سائڈ تھی, جس سائڈ پر گھنے درخت اور جھاڑیاں تھیں کہ بھی آگے جانے کا بھی راستہ نہیں تھا, وہاں پر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں درخت کے نیچے اور آپس میں باتیں کر رہی ہیں. انہوں نے باقاعدہ ان 2 عورتوں کو دیکھا. جب گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 سوا 2 بجے کا ٹائم تھا. بڑے حیران ہوئے کہ اتنی رات کو یہاں پر کون عورتیں ہو سکتی ہیں. بنا سوچے سمجھے ان کے پاس چلے گئے, ان کو جا کر بلایا کہ کون ہو تم لوگ. انہوں نے پہلے ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیا اور اپنا فیس اور چھپا لیا. لیکن جب یہ باز نہ آئے پھر ان کے پاس گئے. ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اس کے باوجود انہوں نے کہا بتاؤ مجھے کون ہو, میں گورکن کو بلاتا ہوں, اتنی رات کو تم کون عورتیں ہو اور قبرستان میں تم لوگ کیا کر رہی ہو. ابھی یہ کہنے کی ہی دیر تھی, وہ ان کی طرف پلٹی. ان کی اتنی بھیانک شکلیں تھیں, لمبے لمبے دانت تھے, بہت خوفناک بگڑے ہوئے چہرے تھے. جیسے انہوں نے اس چیز کو دیکھا وہاں سے بھاگتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے آگے کی طرف جانے لگے, مگر اس طرف درخت بہت زیادہ تھے, پاؤں پھسلا اور گر گئے. ان چیزوں نے ان کو اتنی بری طرح ٹارچر کیا, اتنا مارا کہ کافی دیر ہوگی. گھر والے حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں. اور ان کی بہت خوفناک آوازیں بھی تھیں. جب انہوں نے ان کی خوفناک آوازیں سنی تو مزید ڈر گئے کہ پتہ نہیں وہ کیا چیزیں ہیں. ان کے بھائی اور کزن ان کے پیچھے گئے کہ اتنی دیر ہوگی اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے قبرستان میں جب اینڈ پر گئے تو وہاں پر بے ہوش پڑے تھے. اٹھا کر ان کو گھر لائے. جب ان کو ہوش آیا بہت مشکل کے بعد, بہت سا بخار میں تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے ایک بار معاف کر دے, میں نے اس چیز کو جھوٹ اور مذاق سمجھا تھا. پھر سب نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں بالکل اینڈ پر گیا تھا تو میں نے وہاں پر 2 عورتوں کو بیٹھے دیکھا تھا. جب میں نے ان کو تنگ کیا اور انہیں بلایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. میں نے ان کی بات نہیں مانی, پھر ان کو تنگ کیا تو انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا. وہ بہت خوفناک چیزیں تھیں. میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آج نہیں بچوں گا. ان کی بہت خوفناک آوازیں تھیں, ان کے چہرے اب بھی میری آنکھوں کے سامنے, اور وہ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے, اللہ سے معافی مانگ رہے تھے.
اتنا شدید انہیں بخار تھا، وہ کافی عرصہ بیمار رہے تھے۔ اس طرح سے ان کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ پھر ان کو دم درود کروایا گیا، گلے میں آیت الکرسی کا نقش چاندی کے اوپر باقاعدہ لکھوا کر ان کے گلے میں ڈالا گیا، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئے تھے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی شرط لگا کر ایسے کام کر جائیں۔ اپنی زندگی ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ جس انسان پر بیتتی ہے صرف وہی جانتا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اپنے جوش میں آ کر کبھی بھی ایسا کچھ مت کریں، اپنی زندگی کو زندگی سمجھیں، ان چیزوں کو کبھی بھی مذاق مت سمجھیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسی آزمائش میں کبھی بھی نہ ڈالے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد